फज्र की नमाज में बिस्तर पे नरम नरम गद्दों में सोने वालों, फिर भी तुम्हारी कब्र नमाज को छोड़ोगे, हुजूर की आंखों की ठंडक को तर्क कर दोगे, फिर भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कितने इबरत की बात है। अरे वो जन्नती हैं, जन्नती थे, जन्नती हैं, लेकिन ये अपनी इबरत के लिए कुदरत ने ये मंजर दिखाया। अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, उसने कुफ्र वाला काम किया, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। और आप ये समझते हैं हुजूर बख्शवाएंगे, बेशक हुजूर की शफाअत पर हक है, शफाअत लिहानिल कबायर मिन उम्मती, मगर हुजूर फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह फरमा रहे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जब क़यामत में शफाअत की भीख लेने जाओगे और रसूलुल्लाह फरमाएंगे जालिम तुझे मेरा ये हुक्म याद न था कि जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बताओ हुजूर को क्या जवाब दोगे, रसूलुल्लाह को कैसे मनाओगे? फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया उस दिन पछताना काम नहीं आएगा, उस दिन रोना काम नहीं आएगा, उस दिन गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। बहुत वक्त दिया अल्लाह ने, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये नफ्स परस्ती का दौर है, ये दुनियाई ख्वाहिशात में डूब जाने का दौर है, ये मोहब्बतें दुनिया का दौर है। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हल में मजीद, हल में मजीद, और चाहिए का नारा हमारा नफ्स लगाता है। मगर याद रखना उसी के साथ साथ शैतान ने हमें ऐसे मक्र और फरेब के अंदर मुब्तला कर दिया है। हजारों गुनाह करने के बाद भी, करोड़ों गुनाह करने के बाद भी, अरबों खरबों गुनाह करने के बाद भी, रोजाना हजारों गुनाह करके रसूलुल्लाह का दिल दुखाने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग के अंदर एक खप्त है, मौलाना हम तो जन्नती हैं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम तो जन्नती हैं क्योंकि हम सुन्नी हैं। हम तो जन्नती हैं, हम कादरी हैं, हम चिश्ती हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम सुहरवर्दी हैं, हम रज़वी हैं, हम अशरफी हैं, हम मजीदी हैं, हम ये हैं, हम बगदादी हैं। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी जन्नत हमने सस्ती कर रखी है, और जन्नत उतनी महंगी भी नहीं है जितनी अहले बिदात ने जो है वो महंगी कर रखी है। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में अभी आपके सामने बात करता हूँ। जो कब्रस्तान जाते हो और कब्रस्तान में कब्रों का सन्नाटा देखते हो, शहर खामोशा के अंदर जो कब्रों का सन्नाटा देखते हो, ये कब्रों का सन्नाटा तुम्हें धोखे में ना डाल दे। मेरे भाइयों हमें कब्र के अंदर सोना है, कितने साल तक? 1 साल तक नहीं, 2 साल तक नहीं, सदियों सोना है, हजारों साल भी हो सकते हैं। इसलिए कि क़यामत आएगी, ये तो ईमान है, मगर कब आएगी कोई सना मुतय्यन नहीं है, किस सन में आएगी, कब आएगी। मेरे भाइयों सोचो तो सही, जिस घर में 25 साल रहने की गारंटी नहीं है, जिस घर में 50 साल रहने की गारंटी नहीं है, अरे जिस घर में 5 मिनट रहने की गारंटी नहीं है, उस घर के लिए हमने कितने एहतमाम किए हैं, कितने कीमती घर बनाए हैं, उसमें कितने नरम गद्दे लगाए हैं, उसमें कैसी कैसी एसियां लगाई हैं, उसमें कैसे कैसे इंतजामात किए हैं। जिसमें पल भर नहीं रहना है उसको कितना संवारा है, और जिसमें सदियों रहना है उस कब्र की तैयारी क्या की है, उस कब्र के लिए कोशिशें क्या की है, वहां का कौन सा एसी का इंतजाम किया है, वहां के लिए जो है अल्लाह अकबर कौन सी काविशें की है, कौन सी कोशिशें की है। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं। और एक बात ये भी याद रखना, वहां रहम आए तो आए, वरना अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं और जो वो सबसे छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है। मेरे भाइयों फिर एक शैतानी वसवसा आता है, मौलाना अल्लाह तो करीम है ना, इतना डरने की क्या जरूरत है। बेशक अल्लाह करीम है, अल्लाह के करीम होने का इनकार किसको है, लेकिन जहां वो करीम है वहां वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो गैरत वाला भी है।
اللہ اکبر۔ ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ جب قرآن اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، شاید شاعر لوگ یہ بات آپ کو شاعری میں نہیں بتائیں گے، شاعری کی دنیا الگ ہے، قرآن و حدیث کی دنیا الگ ہے۔ دیکھو شاعری کی دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بخشا گیا وہ بخشا گیا، لیکن کون پکڑا گیا شاعر نے کبھی نہیں بتایا، مگر یہ قرآن بتا رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، مجھے بتائیے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا؟ کیا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کسی کو کی صورت کو سور بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا؟ کیا قرآن مقدس کے واقعات کسی کے سور بننے پر، کسی کے خنزیر بننے پر، کسی کے بندر بننے پر اللہ اکبر کیا گواہی نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بدایوں شریف والوں مجھے بتاؤ، جن کی صورتوں کو سور بنایا گیا تھا، جن کی صورتوں کو خنزیر بنایا گیا تھا، بندر بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے؟ آپ تو قادری، برکاتی، چشتی، رضوی، اشرفی ہو، وہ لوگ کون تھے پتہ ہے؟ وہ نبیوں کی اولاد تھے، وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم جب نبیوں کی اولاد کو سور اور بندر بنا سکتے ہیں تو تم کون ہو؟ کبھی یہ تصور کیا، کبھی سوچا؟ قرآن نے ان کا نسب بیان کیا ہے۔ آج کل نسب میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے سور اور بندر ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ان کی شکلوں کو مسخ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ ہم ہوشیار کیوں نہیں ہوتے؟ امام فرماتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ بہت عبرت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ جن پہ پتھر برسائیں وہ نبیوں کی اولاد تھی، جن کو زمین میں دھسا دیا گیا وہ نبیوں کی اولاد تھی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں، چلے وہ سلبی بیٹے نہیں تھے لیکن نسبی بیٹے تو تھے۔ نبی کا ڈائریکٹ سلبی بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نبی کے سامنے ان کے سگے بیٹے کو اللہ نے طوفان میں غرق کر کے بتا دیا، جو ہماری راہ پر نہیں چلتا، جو ہماری بات نہیں مانتا، اگر وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو ہم اس کو نبی کے سامنے غرق کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، کتنی عبرت کی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا پیر ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا، میں سمجھتا ہوں یقیناً پیر میں طاقت ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن کیا اپنا ہاتھ بھی اس قابل بنا رکھا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں جا سکے؟ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں، ہم کیا کیا قصے گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں جو بات اللہ کے عذاب کے متعلق کر رہا تھا، اب ہر فرد توجہ سے سنے۔ اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو اور اگر اپنی آخرت کے معاملے میں آپ سیریس ہو تو آپ بہت توجہ سے قرآن حدیث کی بات سنیں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب ہو۔ قبر کے حالات کیا ہیں؟ یاد رکھنا، قبر دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور قبر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، تو آپ بہت دل سے سننا اور اس کو غلط رنگ مت دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے تو میرا عقیدہ آپ سن لیں، اہل سنت کا عقیدہ سن لیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم ترین جو ہستیاں ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے افضل نبیوں کے بعد روئے زمین پر نہ کسی کو مقام ملا ہے نہ مقام مل سکتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اور کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی رحمت کے پیچھے نمازیں پڑھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دہیا قلب
قلبی کی شکل میں جبریل امین کو آتے جاتے دیکھا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو رات و دن چلتے پھرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم تھے صحابہ۔ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جیسے جنت یقینی چیز ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ جس زبان نے جنت کا بتا دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اب ذرا غور کریں، مگر یاد رکھنا اب ذرا صحابہ میں عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صحابہ میں وہ صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے لقب عطا کیا تھا سید الانصار، انصار کا سردار، سید الانصار۔ جو انصار ہیں، اور انصار کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی نصرت اور مدد کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انصار سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق انصار سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے یہ اجازت دے یا اذن دے کہ میں اپنی مرضی سے کسی گھاٹی میں چلوں تو جس گھاٹی میں انصار چلیں گے میں اس گھاٹی میں چلنے کو پسند کروں گا۔ یہ انصار کی شان ہے۔ تو انصار جب اتنے عظیم ہیں تو جو سید الانصار ہیں ان کا نام تھا حضرت سعد، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا انتقال رسول اللہ کی ظاہری حیات میں ہوا، اور ان کے جنازے میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے۔ اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، بہت دھیان دیجئے گا۔ اللہ اکبر، ان کے جنازے میں رسول اللہ خود شریک ہوئے، اور صرف حضور ہی شریک نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الانصار سعد کے جنازے میں 50,000 یا 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب سعد کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو اس وقت عرش جو ہے سعد کی روح کو دیکھ کر خوش ہو کر کے جھوم رہا تھا۔ غور فرمائے، جس کی روح کو دیکھ کر عرش جھومتا ہو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، جس کے جنازے میں جانے کائنات، جانے روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہوں۔ اب ذرا دھیان سے سننا، جب ان کی قبر میں حضرت سعد کو لٹا دیا گیا، لٹانے کے بعد مٹی برابر کر دی گئی تو صحابہ روایت کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، جنت سے پہلے 2 مرحلے ہیں، ایک تو قبر ہے، دوسرا حشر ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ وہ سید الانصار جس کے جنازے میں فرشتے آ جائیں، جس کے جنازے میں جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت کو تشریف لے آ جائیں، ان کی قبر پر کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اچانک حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو تکبیر پڑھتے دیکھ کر ہم نے بھی تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا۔ پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے بھی الحمد، یعنی حضور جو تکبیر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہوئے، حضور خوش ہو گئے، حضور نے اللہ کی حمد کی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں جب آپ نے سعد کو اس کی مٹی کو برابر کر دیا تو اس کی قبر پر کھڑے تھے تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب آقا کا فرمان سنو، فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ کس کی؟ کس کی؟ صحابی رسول، اور صحابی میں کون؟ انصار کا سردار، اور جس کو حضور نیک کہیں۔
जलसे का नाजिम नहीं, आजकल तो जलसे के नाजिम इतने सखी है कि बैठे बैठे अल्लामा बनाते हैं, बैठे बैठे वली बनाते हैं, बैठे बैठे कुतुब अब्दाल बनाते हैं। ये भाई ऐसे नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि आजकल ये निज़ाम चल पड़ा है, हर बंदा शेखुल मशाइख है, हर बंदा कुतुबुल अक्ताब है, हर बंदा जो है वो पूरा मजमा हो जन्नती भाइयों जन्नती जन्नती भाइयों कह कह कर तुम्हें ऐसी शराब पिलाई जा रही है तकब्बुर और घमंड की कि तुम भी अपने आपे में नहीं हो। मेरे भाइयों, इनको देखो जन्नत में जाओ, उनको देखो जन्नत में जाओ। जरा गौर करें, अगर अपनी आखिरत के मामले में संजीदा हो, थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें, थोड़ी सी तवज्जो कर लें मेरे भाइयों। अल्लाह करे मेरी और आपकी आखिरत संवर जाए। अल्लाह के रसूल का वो सहाबी जिसको रसूलुल्लाह ने सैयदुल अंसार कहा, जिसके जनाजे में फरिश्ते नाजिल हुए, एक दो नहीं 70,000 फरिश्ते, ये अपनी इबरत के लिए है। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर, यानी हुजूर जिसको नेक कहें वो कितना नेक होगा। हजारों कुतुबों की कुतुबियत इनके कदमों पर, अल्लाह अकबर, अब्दालों की अब्दालियत इनके सदक़े, वलियों की विलायत इनके सर के सदक़े। जिसको रसूलुल्लाह नेक कहते हैं उससे बड़ा जन्नती कौन होगा। लेकिन आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी, इसकी कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। और एक रिवायत में इमाम सुयूती लिखते हैं, दूसरी रिवायत में फरमाते हैं साद को उसकी कब्र ने इतना दबाया कि मुझे डर लगा कि इसकी दोनों पिसलियां कहीं आपस में घुस न जाए। किसका जिक्र हो रहा है, किसका तस्करा हो रहा है? जरा गौर तो करें ना मेरे भाइयों, जरा तवज्जो तो करें ना मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। अगर कुछ सुनने आए हैं, मौलाना मुफ्ती मंजर साहब ने मुझे इस्लामी माशरा पे गुफ्तगू का हुक्म फरमाया है, तो मैं आपके सामने यही बात कर रहा हूँ। ये मेरे दिल का दर्द है, या वाकई में कोई खतीब मुकर्रिर अदीब आदमी नहीं, ये दिल का दर्द है। जरा गौर करो, सैयदुल अंसार के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में लिख रहे हैं। मैं साथ में किताब का हवाला इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी मर्जी से घुसेड़ दिया है। अल्लाह अकबर, बात इतनी नाजुक है, मैंने अपना अकीदा पढ़ दिया। जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे मेरे आका के असहाब का जन्नती होना यकीनी। ये सिर्फ हमारी इबरत के लिए। आका फरमाते हैं कब्र ने इतना दबाया कि मुझे डर लगा कि इसकी दोनों पिसलियां आपस में घुस न जाए। तो आका अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ने इसकी कब्र को कुशादा कर दिया। अल्लाह अकबर। उनकी तो बिगड़ी बन गई, उनका तो काम बन गया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अब इस हदीस की शरह करते हुए, इस हदीस की शरह करते हुए अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम जो मुहद्दिसीन है वो फरमाते हैं हजरत साद की ये कब्र ने उनको क्यों दबाया? क्योंकि वो बेनमाजी तो नहीं थे, वो पारसा थे, वो नमाजी थे, और ऐसे नमाजी थे कि जामा मस्जिद के इमाम के मुक्तदी नहीं थे, इमामुल अंबिया के मुक्तदी थे, सैयदुल अंबिया के मुक्तदी थे। अंदाज़ा फरमाइए, वो नमाज भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते। उन लोगों की शान कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद। वो कोई सुलाकुल्ली लोग तो नहीं थे, उनके बारे में कुरान कहता है वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह अकबर। यानी वो बिल्कुल पीवर लोग थे ना मेरे भाइयों, बल्कि वो सहाबी थे। उनकी सहाबियत में इनकार किसे है जिसके जनाजे में सैयदुल आलमीन की शिरकत हो रही हो? अंदाजा फरमाएं। फिर उनकी कब्र ने उन्हें क्यों दबाया? तो शारहीन लिखते हैं दरअसल वो बकरियों को जब जंगल में लेकर जाते थे तो इतने मसरूफ और बिजी हो जाते थे कि बकरियां पेशाब करती थी, तो पेशाब के बारीक बारीक छींटे उनके बदन पे पड़ते थे। तो वो उन बारीक छींटों से लाशऊरी तौर पे, जानबूझकर नहीं, लाशऊरी तौर पर वो पेशाब के, बकरियों के पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे। जो बकरियों के पेशाब के बारीक बारीक छींटों से बच नहीं पाते थे, लेकिन है सैयदुल अंसार, है मेरे आका का सहाबी, है जन्नती, जिसको कुरान ने जन्नती कहा, जिसको कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन,
اللہ اکبر صرف یہ ہے کہ کوتاہی کے اعتبار سے وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہ سکے تو رسول اللہ قبر پر کھڑے ہیں، پھر بھی قبر دبا رہی ہے، اور آقا فرماتے اتنا دبا رہی ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس نہ جائیں۔ اب بھی مسلمانوں تمہاری آنکھیں نہیں کھلے گی، حضور قبر انور پر کھڑے ہیں اور قبر دبا رہی ہے، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ بچ نہیں پاتے تھے۔ کیا سمجھتے ہو تم زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم لڑکیوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، سود کے لقمے جو سور کھانے سے بھی زیادہ بدترین ہیں، سود کے دھندے کرتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سا جرم ہے فجر کی نماز میں بستر پہ نرم نرم گدوں میں سونے والوں، پھر بھی تمہاری قبر نماز کو چھوڑو گے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ترک کر دو گے، پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنے عبرت کی بات ہے۔ ارے وہ جنتی ہیں، جنتی تھے، جنتی ہیں، لیکن یہ اپنی عبرت کے لیے قدرت نے یہ منظر دکھایا۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری آنکھیں سید العالمین مزار پر کھڑے ہیں اور پھر قبر دبا۔ اس کو ذرا تصور کریں نا، اس کو ذرا تصور کیجئے نا، ہم لرزتے نہیں، ہم کانپتے نہیں۔ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بتا رہا ہے یاد رکھنا جس جنت کی اس نے گارنٹی نہیں لی ہے، اللہ اکبر، جس جنت دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ 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 اکبر، اس جنت کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، اور جس روزی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کلکتہ تک دوڑ رہے ہیں، دلی تک دوڑ رہے ہیں، ممبئی تک دوڑ رہے ہیں، سعودی تک جا رہے ہیں، دبئی تک جا رہے ہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، اور جس جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے 12 منٹ بھی نہیں نکالتے، اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے۔ بتائیے جو دولت گھر میں چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال قبر میں لے کے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ جو دولت بچوں میں بٹ جائے گی اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں، اور جو اعمال صرف اپنے کام آئیں گے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہم سے بڑا بدعقل کون ہے؟ تو یاد رکھنا جب آپ نے اتنا سن لیا کہ حضرت سعد جیسوں کو ان کی قبر نے دبایا تو امین القادری کو فکر ہونی چاہیے نا کہ میری قبر میں میرا کیا ہوگا، میری کیفیت کیا ہوگی۔ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، وہ تو سعد ہیں، سعد جب رسول اللہ کی بڑی شہزادی حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ کی 4 شہزادیاں، کتنی 4، حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، حضور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، اور حضور رو پڑے، اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ اپنی بیٹی کے لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہتا تو میری بیٹی محفوظ رہتی، لیکن میری بیٹی کو بھی قبر دبائے گی۔ غور فرمائے میرے بھائیو، ذرا غور تو کیجئے گا، رسول اللہ کی شہزادی، حضور کی بیٹی، آقا فرماتے ہیں اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میری بیٹی بچتی، لیکن میری یہ تو رسول اللہ کی وہ بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی، جو ماں بن گئی۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیجئے، کتاب کے حوالے کے ساتھ، شرح الصدور ہے، خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں جب رسول اللہ کے دودھ پیتے شہزادے سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا، یہ حضور کے بیٹے، حقیقی بیٹے ہیں، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے بعد اپنی اولاد میں جس سے سب سے زیادہ پیار کیا وہ حضرت ابراہیم ہے، حضور کے بیٹے ہیں، ان کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو کہ حضور آپ رو رہے ہیں، یہ محبت ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مگر قبر اس کو بھی دبائے گی۔ اندازہ فرمائیں
ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، دودھ پیتا نبی کا شہزادہ ہے۔ یہ اور بات ہے، قبر کے دبانے کا انداز سب کے لیے جدا جدا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہم نے تو جھوٹ بولے ہیں، ہم نے تو غیبتیں کی ہے، ہم نے تو چغلیاں کی ہے، ہم نے تو لڑائیاں لگائی ہے، ہم نے تو ایک دوسرے میں اختلافات پیدا کیے، ہم نے تو اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو دہشت گرد ہے نا، دہشت گرد ان کو جو عذاب ملے گا بہت بڑا عذاب ہے، وہ تو بہت بدترین مخلوق ہے، لیکن دہشت گرد سے زیادہ بھی کوئی برا ہے آپ کی نظر میں؟ میں پوچھتا ہوں، دہشت گرد لوگ انسانوں کا گھر ویران کرتے ہیں، مسلمانوں تم اللہ کا گھر ویران کر دو، تم کہاں رہو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائیں۔ وہ اوروں کا گھر ویران کرے، تم نے اللہ کا گھر ویران کیا۔ جاؤ مسجدوں، اگر کان ہوتے تو تم سنتے، کان ہوتے یہ مسجدیں گڑ گڑا کر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ یہ میرے جذبات نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں مسجد بنا لی جاتی ہے اور بستی کے لوگ فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد کہتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تعویذات کے ذریعے سے برکت کے متلاشیوں، تعویذ جہاں اثر کر سکتا ہے وہیں اثر کرے گا، تعویذ ہر جگہ اثر نہیں کر سکتا، تعویذ ہر جگہ اپنا کمال نہیں دکھا سکتا، تعویذ میں سحر کا علاج تو ہے، جادو کا علاج تو ہے، نظر بد کا علاج تو ہے، تعویذ میں اللہ کے عذاب کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں خدا کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں اللہ اکبر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا انجام ہوگا قبر میں؟ اب آئیے ذرا حدیثیں سنتے جائیے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، اگر سن سکتے ہیں تو بہت اچھے سے سن رہے ہو۔ یقیناً اہل بدایوں سے یہی توقع تھی، اس لیے کہ علم و ادب کی زمین ہے، محبوب الہی کی زمین ہے، بزرگان دین کی زمین ہے، اولیاء اللہ کی زمین ہے، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں، آپ سن رہے تو بولنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ ہائے مسلمانوں، موت تو آنا ہے، مرنا تو ہے، کہاں 7 سمندر کی پیاس لگی ہوگی؟ بہویں، بیٹے، نواسے، پوتے پوتیاں، لوگ چمچہ چمچہ قطرہ قطرہ ڈال رہے ہوں گے۔ یہ کتنی آزمائش ہے پتہ ہے؟ یہ سمجھو میرے بھائیو، یہ سمجھو جب پیاس زیادہ لگی ہو اور ایک گھونٹ پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہائے چمچے سے پانی پلانے والوں، کاش کہ تم جانتے کہ اس کو پیاس کتنی لگی ہے۔ 7 سمندر کا پانی بھی انڈیل دیا جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے۔ غیب داں نبی، اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، عالم ما کان و ما یکون، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں، اپنے ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث کو مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن بالکل حدیث کا جو مفہوم ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ فیس بک کو تو ٹائم ہم دیتے ہی ہیں نا، یوٹیوب کو تو ٹائم دیتے ہی ہیں نا، بیوی بچوں کو تو ٹائم دیتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم سے بڑا کون بیوقوف ہے، کون پاگل ہے، کون نادان ہے؟ میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ غور تو کریں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عمر دی، ہم مفت
हमें उम्र दी। देखो एक बात कहूँ, इसका अंदाजा करो, डॉक्टर ऑक्सीजन लगाता है, लाखों का बिल तुम्हारे हाथ में देता है। अल्लाह का दिया हुआ ऑक्सीजन पैदाइश से लेके मरते दम तक इस्तेमाल करते हो, कभी बिल आया तुम्हारे घर पे कि अल्लाह तुमसे ये मांग रहा है? देखो तो सही, अगर डॉक्टर किडनी जो वो आपकी जो वो ट्रांसफर करे आपके जिस्म के अंदर, लाखों रुपए लगते हैं। दो दो किडनियां सेहतमंद दी है अल्लाह ने। अगर कोई एक आंख की कीमत कितनी है, एक कान की कीमत कितनी है, समातो बसारत की कीमत कितनी है, अरे मेरे भाई ये दिल की कीमत कितनी है। डॉक्टर बाईपास सर्जरी करता है, फिर भी अल्लाह के दिए हुए दिल की तरह ऑपरेशन वाला दिल नहीं रह जाता। अरे ये जवानी की कीमत कौन लगाएगा मेरे भाई? जा जा करके बुढ़ों से पूछ, जवानी की कीमत क्या है। जवानी की रंगरेलियों पे, जवानी की ताकत पाके रंगरेलियों करने वालों, अल्लाह की दी हुई ताकत से अय्याशी करने वालों, क्या समझते हो कि अल्लाह देना जानता है तो छीनना नहीं जानता? जो जवानी देना जानता है वो छीनना जानता है। दौलत के बलबूते पे खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जो देना जानता है वो छीनना जानता है। तुम्हें पता है, अच्छी तरह पता है, मुगलों ने जब अय्याशियां की है, खुदा की दी हुई दौलत पर जब अय्याशियां की जाती है तो लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। याद रखना, हमारा खुदा वो नहीं है जो नाक पे बैठी हुई मक्खी ना हटा सके। वो तो नाक और आंख से पाक है, लेकिन आंखों के बगैर देखता है। वो समी भी है, वो बसीर भी है, वो आंखों में बसारत देता है। उसकी शान है, उस जैसा कोई नहीं है। अरे जब उसके महबूब के देखने का ये आलम है, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, तो उसके देखने की शान का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। उसका हबीब जब हाल, माजी, मुस्तकबिल सब कुछ देख सकता है, जिसने हबीब की आंखें बनाई है, जब महबूब की आंखों के पावर का ये आलम है, तो बनाने वाले खुदा की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा? मगर सुनो अल्लाह के बंदो, गौर से सुन लो, जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। रात की तारीकियों में अय्याशियां करने वालों, जब वो जवानी की ताकत को छीन लेगा, बिस्तरों में मुंह छुपा करके रोओगे, जवानी को आवाज दोगे, मगर जवानी पलट कर नहीं आएगी। दौलत छीन लेगा। देख लो मुगलों की तारीख, सारे मुगल बुरे नहीं, सारे मुगल अच्छे नहीं, ना हम किसी की बेजा हिमायत करते हैं, ना मुखालफत करते हैं, मगर याद रखना, जब उन्होंने अय्याशियां की है तो बाद में उनका अंजाम देख लो। आज उनकी नस्लें, कोई ठेला ढकेल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है। याद रखना, वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। दौलत के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करो, जवानी के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करो, वो बहुत कुव्वत वाला है। फिरौन का अंजाम देख लो, लावारिश लाशों को भी कफन और कब्र नसीब है, लेकिन फिरौन जो इतनी बड़ी हुकूमत का ताजदार था, आज तक ना उसको कफन मिल सका है, ना कब्र मिल सकी है। म्यूजियम में आज भी वो पड़ा हुआ है, इबरत बना हुआ है। नहीं देखते, इबरत बना हुआ है। क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिए ना मेरे भाइयों। सबको टाइम देते हो, अल्लाह को क्यों नहीं देते? 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, वो भी अल्लाह का कोई फायदा नहीं। अल्लाह हर फायदे से पाक है, हर नुकसान से पाक है, अपना फायदा है। नमाज के लिए टाइम निकाल लो, एक वक्त की नमाज सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज सिर्फ 50 मिनट पढ़ के देखो, उसके फायदे देखो। मेरे भाई, रोजी के लिए परेशान हो, जिस नमाज से रज़ाक मिल जाता है, रोजी क्यों नहीं मिल सकती? जिस नमाज से जन्नत मिल जाती है, घर क्यों नहीं मिल सकता? जिस नमाज की बरकत से हूरें मिलेगी, बीवी क्यों नहीं मिल सकती? सब मिल सकता है। नमाज पढ़ के तो देखो, नमाज की अपनी बरकत है। अफसोस, बहुत अफसोस, मैं ये जुमला पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ तुम्हारी मोहब्बतों को देखकर। मैं तो मजहबी लोगों को भी देख रहा हूँ कि आजकल के मजहबी लोग भी नमाज में कोताही कर रहे हैं। जलसों की मसरूफियत में नमाज छूट रही है, जलसों की मसरूफियत में नमाज छूट रही है। हाय हाय हाय, सहाबा ने जंगों में नमाज नहीं छोड़ी, हम जलसों की मसरूफियत में नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आजकल मैयत की मसरूफियत में नमाज छूट रही है। 70 सहाबा एक साथ शहीद हुए थे जंग उहद में, उस वक्त सहाबा की नमाज नहीं छूटी। मेरे भाई, वो तो वो थे, अल्लाह अकबर। एक
पाक मुझे यहाँ याद आ गई, बहुत खूबसूरत अभी याद आई। अल्लाह अकबर, करबला का मैदान है, मकाम करबला है, करबला की सरजमीन है। अल्लाह अकबर, सारे नौजवान शहीद हो गए, इमाम हुसैन बादशाह शहीद हो गए, बच्चे 6 महीने का मासूम बच्चा शहीद, सब शहीद हो गए। हत्ता के शहीद ही नहीं हुए बल्कि उन पे घोड़े दौड़ रहे हैं। एक एक लाश पर 10 घोड़े मुतय्यन कर दिए गए हैं। आप जरा गौर कीजिए, औरतें बची और नन्हे बच्चे बचे हैं। औरतें अगर चूहे की मौत देख ले तो वो खाना नहीं खाती दिन भर। मोहल्ले में एक एक्सीडेंट में बच्चा मर जाए तो पूरे मोहल्ले की औरतें ऐसे रोती है जैसे खुद का बच्चा। औरतें बड़ी नरम दिल होती है, लेकिन कुर्बान जाए, औरतें नन्हे बच्चे हैं और खुद के बच्चों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, खुद के शौहर पे घोड़े, खुद के भाई पे घोड़े दौड़े, लाशें कुचली जा रही हैं, एक एक लाश पे 10 घोड़े हैं। अब जानते हैं खैमे जला दिए गए। हत्ता के तारीख में आता है कि रसूलुल्लाह की बेटियों की चादरें तक छीन ली, तारीख में है, किताबों में मौजूद हैं। आप गौर किए, रसूलुल्लाह की शहजादियों के सरकार सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। तारीख है, हज़रत सकीना के चेहरे पे तमाचे इसलिए मारे गए कि जब बाली छीनी जा रही थी तो सकीना शहजादी ने सोचा कि मुसलमान तो यतीमों पे रहम करते हैं, तो बाली छीनने वाले से कहा मुझ पे रहम करो, मैं यतीम हूँ, और यतीम भी कोई मामूली बाप की बेटी यतीम नहीं बल्कि मैं हुसैन की यतीम हूँ। तो कहा हुसैन की यतीम हो तो रहम करने की बजाय तमाचे मारे गए 7 साल की नन्ही शहजादी को। जानते क्या क़यामत होगी? अल्लाह अकबर, क़यामत सुगरा बुजुर्गों ने कहा। ऐसे में असर का वक्त आ गया, बीबियां रो रही हैं, बच्चे ख़त्म हो गए, शहजादे ख़त्म हो गए, वो नौजवान जिनसे कल तक खैमे गजगजा रहे थे, खैमे भी नहीं, खैमे के अंदर कोई कुछ भी नहीं। ऐसे में जब असर का वक्त आया, शहजादी ज़ैनब ने नबी की बेटी और बहुओं से कहा, ओ नबी के घर की बेटियों, ए नबी के घर की बहुओं, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना है, लेकिन याद रखो असर का वक्त जा रहा है, उठो पहले असर पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारी असर छूट गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, नाना जान ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। मुझे डर लग रहा है अगर तुमने असर नहीं पढ़ी तो कहीं करबला की दी हुई कुर्बानी तुम्हारी ज़ाय न कर दी जाए। ए नबी के घर वालों, उठो पहले असर पढ़ो। बीबियों ने कहा, बीबी यहाँ तो असगर को पानी न मिला, हम वुजू के लिए पानी कहाँ से लाए? कहा तयम्मुम करो मगर अभी नमाज पढ़ो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो मगर पढ़ो। बीवियों ने उस वक्त भी नमाज तर्क नहीं की। घर के बेटों पर, शोहरों पर, शहजादों पे घोड़े उधर दौड़ रहे हैं, नबी के घर की बेटियों की नमाज नहीं छूटी। और हमारी बेटियां वलीमों में नमाज छोड़ रही है, हमारी बेटियां शादियों में नमाज छोड़ रही है, हम लोग जलसों की तैयारी में नमाज छोड़ रहे। याद रखना, 1 करोड़ जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक फर्ज सजदा एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, किधर हो, कहाँ हो? नमाज की अहमियत को जानो, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, उसने कुफ्र वाला काम किया, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। और आप ये समझते हैं हुजूर बख्शवाएंगे? बेशक हुजूर की शफाअत पर हक है, शफाअत लिल कबायर मिन उम्मती, मगर हुजूर फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह फरमा रहे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जब क़यामत में शफाअत की भीख लेने जाओगे और रसूलुल्लाह फरमाएंगे, जालिम तुझे मेरा ये हुक्म याद न था कि जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बताओ हुजूर को क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह को कैसे मनाओगे? फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया उस दिन पछताना काम नहीं आएगा, उस दिन रोना काम नहीं आएगा, उस दिन गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। बहुत वक्त दिया अल्लाह ने, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, अपने उन्वान पर आता हूँ। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में सबसे ज़्यादा अज़ाब बेनमाजी को दिया जाता है। अब क्या है? फरमाया इतना अंधेरा और तारीकी उसकी कब्र में होती है कि एक हाथ को
दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा होता है। और उसके बाद दूसरी बात, चारों तरफ से कब्र दबाती है। फिर मेरे आका ने अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों को एक दूसरे में मिलाया और इस तरीके से बताया सहाबा को, मेरी उंगलियां इस काबिल नहीं, कहाँ वो उंगलियां जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान है। मेरी उंगलियां गुनहगार, खाक आलूद, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों तरफ के हाथ इस तरह मिला के फरमाया, जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं ऐसे पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। और फिर पता है फरमाया, उसके कफन को आग की शक्ल दे दी जाती है, उसका पूरा कफन आग का बना दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने आका के फरमान का मफहूम है। मुसलमानों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता, तुम्हें अपनी कमजोरी पे रहम नहीं आता। सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगरबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, चिराग का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मियों की अप्रैल और मई की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये कफन पूरा आग का बन जाएगा नमाज छोड़ने की वजह से, चारों तरफ से कब्र दबाएगी, कौन है बचाने वाला? कोई आएगा बचाने के लिए? एक जुमला और ऐड कर दो इसमें। आप लोग ये सोचते हैं फलां बचाएगा, फलां बचाएगा। मेरे भाई, दुनिया इतनी खुदगर्ज है, लोग अपने जनाजे में नहीं आते, लोग हमारी बीमारी में हमारी खैरियत नहीं पूछते। जो लोग जनाजे में नहीं आते और खैरियत नहीं पूछते, वो कब्र में कौन आएगा भाई? कोई आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। देखो, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। जिसने कब्र में आना है उसको तो आपने नाराज कर दिया है, उसकी आंखों की ठंडक पहुंचाने से आप रहे हैं, आपने सबको टाइम दिया है, हुजूर से इश्क का दावा करते हो। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते मैं उनसे बेजार हूँ। आका फरमाते मैं उनसे बेजार हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया वो मेरे जिम्मे से खारिज है, बाहर है जो नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, बताओ ना अपना क्या बनेगा, अपना क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करता है। एक सांप, उसका नाम भी बताया, वो गंजा सांप है, उसके सर के बाल झड़ चुके हैं, यानी हजारों साल पुराना वो सांप है। और उस सांप का नाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शुजाउल अकरा, उसका नाम है शुजाउल अकरा। और इमाम फकी अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि जब वो किसी को एक डंक मारेगा तो वो 70 गज जमीन के अंदर जाकर के धंसेगा, 70 गज जमीन के अंदर जाकर के धंसेगा। और 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा जहर। एक डंक पर 1000 साल तक जहर घूमता रहेगा, 70 गज जमीन में जाके धंसेगा, लेकिन धंसेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मगर वो एक डंक नहीं मारेगा बेनमाजी को। फजर नहीं पड़े हो ज़ोहर तक डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पड़े हो असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़े हो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़े हो इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़े हो फजर तक डसता रहेगा। ये सिलसिला बेनमाजी को डसने का क़यामत तक चलता रहेगा। अब अंदाजा फरमाए क़यामत तक। एक बात यहाँ ऐड कर दूं, एक बात यहाँ ऐड कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। ये या रसूल, या रसूल, तवज्जो फरमाएं, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों कि ये अल्लाह अकबर, क़यामत तक वो डसेगा। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ। इस हदीस को जो मैंने बयान किया, 1857 के बाद के जो नए नवेले फ़िरके हैं उनके मौलाना और उनके मौलवी, उनके मुबल्लिग, उनके मुकर्रिर भी इसको बयान करते हैं। यानी इस हदीस से किसी को इनकार नहीं है, सब मकतबा फ़िक्र के लोग मानते हैं। ध्यान देना, इस पर बहुत गौर करना, मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ इसमें। यानी हर फ़िरके का मौलवी इस बेनमाजी की सज़ा में इसको बयान करता है। अब आपसे पूछता हूँ, जो बंदा बेनमाजी है तो क़यामत तक उसको सांप डस रहा है, शुजाउल अकरा डस रहा है, ये हदीस पाक है, इससे किसी को इनकार? हदीस से लोग इख्तिलाफ करते, लेकिन इस हदीस से लोग इख्तिलाफ नहीं करते। अब आपसे एक सवाल करता हूँ कि क़यामत तक डस रहा है, कौन डस रहा है? सांप। तो इसका मतलब ये है कि बेनमाजी अपनी कब्र में क़यामत तक मौजूद है कि नहीं? एक सवाल है। बेनमाजी अपनी कब्र में, भाई दिखता नहीं है लेकिन है ना, है तभी तो अजाब हो रहा है। आप नहीं बात समझ में, आप वहां तक नहीं पहुंच गए ना। है, दिखता नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने कह दिया डस रहा है तो डस रहा है। फिर वो मर के मिट्टी में नहीं मिला, दिखता नहीं है लेकिन है, इसलिए कि अगर मट्टी हो जाता तो अजाब किस पे होता? भाई उसका जिस्म है तभी तो अजाब हो रहा है, उसके बाद जिंदा है तो भी अजाब हो रहा है, मुर्दा नहीं है।
اس لیے کہ مردے کو ڈسے گا تو نقصان کیا ہوگا بھئی؟ سزا دینے کے لیے زندہ بھی ہونا چاہیے. تو قبر میں دکھے نہ دکھے یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ تم نبی کی بات پہ کتنا یقین کرتے ہو. تمہاری آنکھوں پہ یقین ہے کہ محبوب پہ یقین ہے؟ تم کس پہ یقین کرے؟ یؤمنون بالغیب، اسی کو تو کہتے ہیں. تو پتا چلا نمازی بے نمازی اس کو قیامت تک سانپ ڈس رہا ہے. 73 فرقے اس پہ متفق ہے کہ بے نمازی کو قیامت تک سانپ شجاع الاقرا ڈسے گا. اس پہ سب متفق ہو، کسی کا انکار نہیں. ہر جلسے اجتماع میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے. مطلب وہ قبر میں ہیں، زندہ ہے، اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے، اور قیامت تک رہے گا اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں، جب بے نمازی عذاب کے لیے قبر میں قیامت تک زندہ ہے، تو جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ عبد القادر جیلانی کیوں اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ غریب نواز پھر اپنی قبر میں قیامت تک کیوں نہیں زندہ ہے؟ اللہ اکبر. جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، وہ چھوٹے بڑے سرکار پھر اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. جب بے نمازی قبر میں زندہ ہے عذاب کے لیے، تو پھر یہ اللہ والے نمازی لوگ، دیندار لوگ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے کے لیے قبر کے اندر موجود ہے. اس لیے یاد رکھنا، علامہ نظامی کہا کرتے تھے کہ ظالم بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. بے نمازی کو تو زندہ مان لیا، اور نبی کے بارے میں اگر کہتے ہو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے. بے نمازی قبر میں زندہ ہے اور نماز لانے والا نبی قبر میں مٹی بن گیا. آخر تم کہاں رہتے ہو؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ سن لو، جب بے نمازی نبی کی ادا کو چھوڑ کر عذاب میں ہے تو نماز کیا ہے؟ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جس کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے، ادا چھوڑ دے تو عذاب کے لیے قبر میں زندہ ہے. تو صاحب ادا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قرآن کانفرنس، فیضان بدانیوں شریف، حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. میرے بھائیوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات یاد رکھنا، حدیثیں سب پڑھتے ہیں لیکن حدیث کو سب سمجھ نہیں پاتے. حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے قلب کا جڑا ہوا ہو. یہ بھی یاد رکھنا، ورنہ کبھی کبھی انسان حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، حدیث پڑھ کے بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. حدیث پڑھو، عشق رسول کے ساتھ پڑھو. تو میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب، سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازی کو ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا، بے نمازی، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ایک بات مجھے اور یاد آئی، میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ دوسرے عنوانات بھی مجھے لینے ہیں، آپ نے بہت سے عنوانات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک بات، کیونکہ یہ بہت بڑا عنوان ہے. میرا نظریہ یہ ہے، مسلمانوں کو اگر کچھ نہ بھی دیں، اگر اس قوم کو صرف ہم نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، سچا نمازی، تو یہ قوم خود ہی سدھر جائے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. ایک جوان کی شکایت کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، یہ ایک جوان ہے، یہ گناہ کرتا ہے. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہاں حضور، نماز بھی پڑھتا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو ایک دن برائی سے ضرور روکے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. اور نمازی اپنے بچوں کو بھی دیکھو، ہم سب کو فکر ہے نسلوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. میں یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے، پرہیزگار بنے، متقی بنے. محنت کیجئے، خود بھی نمازی بن جائیں، بچوں کو بھی بنائیے، نیک ہو جائیں. نماز کے زینے پہ جو پہنچا وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ تک پہنچ گیا. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت خاص بات. ابھی دیکھیے لوگ مفکرین کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں لوگ. یہ بات وہ کہاں تک صحیح ہے غلط ہے وہ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن ایسا ہے، چھڑ گئی ہے.
یعنی اب اس کی تمہید، اس کا دیباچہ لکھا جا رہا ہے. بہت جلدی دنیا تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی. اور ابھی سے دیکھ لیجئے کہ ڈیزل نہیں مل رہا ہے. ابھی ہم آ رہے تھے مالیگاؤں سے ممبئی کے لیے، ایئرپورٹ پہ 300 کلومیٹر کا سفر تھا. باللہ مبالغہ کر رہا ہوں، 3 پیٹرول پمپ پہ ہم رکے لیکن ہمیں ڈیزل نہیں ملا. بعد میں ہم لوگ ہائی وے پر آئے تو ہمیں ڈیزل، یعنی ابھی ہمارے یہاں کہاں ہے، گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے ہیں. اور جو وہ منی کرائسس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. اب سب ٹینشن میں، مولانا سے لے کر پنڈت تک، پنڈت سے لے کر کے راہب تک، راہب سے لے کر نمازی بے نماز، سب پریشان ہیں. ایک بات میں آپ کو کہوں، اس ماحول میں ہمارا کیا، ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی امان حاصل کر لو، اللہ کی امان، اس کی مدد حاصل کر لو. دنیا بھوکی رہے گی، تم کھاتے رہو. دنیا پریشان رہے گی، تم سکون میں رہو گے، یہ بات یاد. لیکن اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی امان چاہیے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں، بات یاد رکھنا. اور اللہ کی امان اور مدد، اللہ فرماتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لیتا ہوں. جو نماز چھوڑ دے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لے. یہ بات تم سب پریشان ہو، میں جانتا ہوں. گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی. مولانا بہت پریشان ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، بیٹی کو رشتہ نہیں، بیٹا ہے بہت پریشان کرتا ہے. ایک بات کہوں، تو خدا کا نافرمان ہوا، خدا نے تجھے سزا کیا دی؟ قبر میں تو وہ بھی دے گا، بہت بڑی دے گا. لیکن دنیا میں قدرت نے تجھے سزا یہ دی ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوبصورت شکل بنائی، روزانہ آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اتراتا ہے. لیکن تو میرا غدار ہوا نا، بے وفا ہوا، تو میں نے سزا کیا دیا؟ میں نے تیرے بیٹے کو تیرا غدار کر دیا، جا جلتا رہا اس دکھ میں. دیکھ لیجئے. اور حدیث پاک ہے کہ اللہ بے نمازیوں کی اولاد کو ان کا غدار اور نافرمان کر دیتا ہے. آپ کہاں ہو؟ ایک نماز کا دامن پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے. جی بے شک. کہنے والے نے کہا ہے دنیا اگر نماز کی اہمیت کو جان لیتی، کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پورے قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش ہے. پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، صرف نماز وہ عبادت ہے. پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ. آپ کہتے ہیں مولویوں کو جب دیکھو جب نماز کی بات کرو، مولا بھی نماز کی بات کرتا ہے. واہ واہ، زندہ باد. 700 بار اس نے نماز کا حکم دیا، اور ہر عبادت کو زمین پہ بھیجا. جو بھی عبادت دینی ہوئی جبریل سے کہا جاؤ اور کہو یہ عبادت کرنا، یہ عبادت. لیکن جب نماز دینا ہوا تو جبریل کو نہیں بھیجا، ہم خود دیں گے. واہ، ہم خود دیں. ایک بات کہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے کسی کو، کبھی شہزادے کو دے دیا، کبھی مولانا کو دے دیا، کبھی اس کو، لیکن کہا بہت خاص چیز دینی ہے، بڑی چیز، بہت قیمتی چیز دینی ہے. نہیں یار، اب شہزادے کو نہیں انوالو کرنا، اب مولانا کو نہیں انوالو کرنا، اب خادم کو نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود دینا ہے. کیونکہ بات بڑی ہے نا، قربان بلا تمثیل بلا تم. ہر عبادت قیمتی تھی، لیکن نماز کتنی قیمتی تھی، اہمیت بتانا تھا. حبیب جب نماز دیں گے تو پھر جبریل کو نہیں بھیجیں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اور پھر وہاں بلائیں گے جہاں جبریل کا پر تو پر ہے. توجہ کرنا، ہائے ہائے بدایوں والو توجہ کرنا. جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور جبریل سے پرے تمہیں بلائیں گے. میرے امام کہتے ہیں وہاں جبریل کیا جا سکتے تھے؟ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. واہ واہ. بدایوں والے شاعری سے واقف ہے، یہ مشاعرے کی زمین ہے. میں کلام امام پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے. کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. واہ. ہاں سمجھتے ہیں نا شاید. اگر واقعی علم و ادب یہاں موجود ہے تو ایک بات کہتا ہوں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف، کیف سمجھتے ہیں؟ کیف لذت.
ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں کیف. دودھ پیا اور کیا کیف آیا. کوئی بیان کر سکتا ہے دودھ کی لذت؟ بتاؤ، بیان کر کے بتاؤ. ہیں؟ تربوزہ کھایا، اس کی لذت آئی، بیان ہو سکتی ہے؟ ہیں؟ بتاؤ تربوزے کی لذت کیا ہے؟ اور سید صاحب کہیں گے، مولما کہیں گے، او مولوی تو کدھر سے آیا؟ کیف بیان نہیں ہوتا، اور جو بیان ہو جائے وہ کیف نہیں ہوتا. تو کہا کہ پھر تربوزے کی کیف اور لذت کیسے ملے گی؟ کہا یہ تھیری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. کھا تو پتا چلے گا، جو کھائے اس کو پتا چلے، ہے نا. اب جب کیف بیان نہیں ہوتا تو کیف کا پر کدھر ہوگا بھائی؟ جس کا جسم نہیں اس کا پر کدھر ہوگا؟ اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. ہاں، جو اتنے اوپر کہتے ہیں کیف کے پر جہاں جلے، جہاں لذتوں کے بھی پر جلتے ہیں، اس کے پرے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں. ہاں. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بات نکل آئی ہے تو نماز کی. اس سفر میں جہاں حضور جا رہے نماز لانے کے لیے، تھوڑی سی آپ بد نظمی نہ کریں. بہت اچھے سے سن رہے تھے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. کیا میں گفتگو پوری آپ گڑبڑ کریں تو مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ بور ہو رہے ہیں. تو بور ہونے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے بند کرو، تو شرافت سے کہنے کہ بند کر دو، ایسے نہیں ہوگا. ہاں، نوازش ہے، کرم فرمائیں. جی آپ توجہ فرمائیں، غور کیجیے. جی بڑی نواز. میں تو سبق سنا رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں بدایوں میں تقریر کروں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں تو پھر میں سبق سنا. ماہرہ مطالعہ جاتے ہیں، وہاں کیا تقریر ہو سکتی ہے؟ اجمیر شریف جاتے ہیں، کہ چوچہ مقدسہ جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں. میں کبھی تقریر کا دل لے کر نہیں جاتا. مقرر ہوتا بھی تو نہ کر سکتا تھا، میں تو کچھ ہوں بھی نہیں. لیکن یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں کھڑے رکھ کر سبق سنانے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. جی توجہ فرما لیں. تو میں بھی یہاں سے اچھے میاں کی جاگیر سے کچھ فیوز و برکات سمیٹ کر لے جاؤں. بڑے چھوٹے سرکار کی چوکھٹ سے، حضور تاج الفول کی چوکھٹ سے، سیف اللہ المسلول کی چوکھٹ سے کچھ فیوز و برکات لے کر کے جاؤں. توجہ فرمائیں. کیف کے پر جہاں جلتے، پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے. گنچے جو چٹکے، احمد رضا اس کو کہتے ہیں. گنچے جو چٹکے تھے ما اوحا دنا کے باغ میں. گنچے جو چٹکے تھے ما اوحا دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. کیا بات ہے، زندہ باد. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ہر جگہ ہر مرتبہ وہی جبریل لاتے ہیں. اور آج باتیں وہ ہو رہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کی بو سے بھی جبریل میں ہے وہ کہ کان ابھی جو ہے وہ آشنا نہیں ہے. فاوحا الی عبدی ما اوحا، جو وہی کرنی تھی بندے خاص کو کر لی. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ارے وہ وہاں تک کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا جب اپنی شان سے چلے ہیں تو وہ جبریل جو ایک پر پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں، جس کے 600 پر ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ چلے ہیں اپنی شان دل ربائی سے تو جبریل تھک کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو. نبی نماز لانے کے لیے وہاں گئے جہاں جبریل کے پر تھک گئے. یہ نماز کی اہمیت کو بھی تو کوئی سمجھے نہ. کہتے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. اگر بدایوں شریف والے ابھی بھی شعر سمجھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں کیا بڑی بات کہی ہے بریلی کے قلندر نے. اب بات جبریل کو تھکایا ہے، لیکن کیسے تھکایا؟ آخری درجے کی تھکن تھکے ہیں جبریل. میرا عنوان نہیں ہے معراج شریف، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح اشارہ کر کے پھر آگے بڑھوں. توجہ کریں گے آپ؟ دیکھو تھکن جو ہوتی ہے نا، تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے. تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی. نمبر 1، 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک بندہ بہت تیز چل رہا ہے،
دوسرا بندہ چل چل کے تھک جاتا ہے مگر پھر بھی ساتھ میں چلتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے، یہ بھی تھکن ہے۔ صحیح ہے؟ کہیں غلطی کروں شعر بیان کرنے میں تو اصلاح کر دیجئے گا، آپ سے زیادہ مجھے نالج نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں، تھکن کی یہ بھی تو ایک قسم ہے نا، لیکن تھک کے بھی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے مگر چل رہا ہے، تھک رہا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک، یہ سمجھانے کے لیے اور ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک پہلے قسم کی تھکن۔ دوسرے قسم کی تھکن جب ساتھ ساتھ چل نہ سکے، اتنا تھک جائے تو آدمی چلنے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو دامن کے بھروسے وہ کھینچتا ہے، یہ دوسری قسم کی تھکن ہے۔ اور آخری قسم کی تھکن یہ ہوتی ہے کہ اب دامن سے کھینچا بھی نہیں جا رہا ہے تو جانے والا تیزی سے چلا جاتا ہے، دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تھکنے والا تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اب پیر تو چل نہیں سکتے، ہمت تو جواب دے دی گئی، تو کیا ہوتا ہے جب جانے والا تیزی سے جاتا ہے اور دامن بھی اس کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانے والے کو صرف حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی نظریں دیکھتی ہے، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں۔ یہ تھک کے بیٹھ کر جانے والے کو حسرت کی نظر سے دیکھنا، یہ آخری نمبر کی تھکن ہے کہ اب اس کے آگے وہ کام، اس کی طاقت جواب، بات سمجھے؟ پہلے نمبر کی تھکن ہے ساتھ میں مگر پھر بھی چلنے کی طاقت ہے، دوسرے نمبر کی تھکن پیچھے ہو گیا ہے مگر دامن پکڑ کر کے اس سے کھینچا جا رہا ہے، اور تیسرے نمبر کی تھکن اب تو دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا اور حسرت سے بس نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے امام کہتے جب نبی جا رہے تھے نا تو جبریل کی تھکن پہلے اور دوسرے نمبر کی نہیں تھی، آخری نمبر کی تھی، اور تینوں بیان کیا کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کیا بات، پہلے نمبر کی تھکن بیان کی، کہاں وہ دامن، دامن پکڑا، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، دوسرے نمبر کی تھکن، پھر کہتے ہیں رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ شان کریمانہ سے چلے تو حلیمہ کی بکریاں آگے آگے چلتی ہے، نبی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر اپنی شان محبوبیت کے ساتھ چلے تو پھر جبریل بھی تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو ہو جوش لنترانی، کہاں کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی، تو اب حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر کہنے والوں، جبریل کے آگے آگے دیکھ کر اب ان کو کیا نام دو گے؟ اب ان کو کیا نام دو؟ اس لیے کہ نور جس کے پیچھے تھک کے حسرت سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اب اس کو کیا نام دو گے؟ ذرا غور تو فرمائے، پھر یہی کہہ دو خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ واہ، خدا پہ اس کو چھوڑا، خدا کہوں تو مومن نہیں رہ جاتا، جدا کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ تو کہتے ہیں خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا، تو نماز لینے کے لیے جب بلایا تو وہاں بلایا جہاں جبریل کی کا تصور نہ جا، کسی کا تخیل نہ جا سکے، اور پھر وہاں بلا کر نماز دی۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ تو بات تو کہنے چلا تھا، اس کو مکمل کر دوں، اور جنگ کے حالات ہوں، فساد کے حالات ہوں، تنگی کے، اللہ کی امان اور مدد حاصل کر لو، دنیا کچھ بھی کرے گی، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگا۔ دیکھو اللہ کی مدد جس کو مل جاتی ہے نا، تو اتنا بڑا طاقتور جو اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے،
پھر اللہ کبوتر کے گھونسلے سے اور مکڑی کے جالے سے مدد کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں اتنے طاقتور کی مدد اتنی کمزور چیز سے کرتا ہے. دیکھ لی. اور اگر مدد اٹھا لے تو نمرود جیسے طاقتور کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے. اللہ کی مدد ایک ہی رستے سے موسیٰ بھی جا رہے ہیں علیہ السلام, ایک ہی رستے سے فرعون بھی جا رہے ہیں, دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں. توجہ, دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں. موسیٰ بھی دریا میں علیہ السلام, فرعون بھی دریا میں. حضرت موسیٰ پار ہو رہے ہیں اور فرعون غرق ہو رہا ہے. ایک ہی رستہ ہے, ایک ہی دریا ہے, ایک ہی وقت ہے, ایک ہی ٹائم ہے. فرق اتنا ہے مدد موسیٰ کے ساتھ ہے, فرعون سے مدد اٹھا لی گئی. دیکھ رہے ہیں تو دنیا ایک ہی رہتی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ترتا ہے, جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں وہ ڈبا دیا جاتا ہے. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کی امان نماز پڑھے بغیر کسی کو اللہ کی امان اور مدد. بلکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کریں. یعنی صبر اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. آخری بات کے طور پہ اب سن لیں, بہت وقت ہو گیا, بات سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, قرآن میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, بہت کتب میں ہے. اس کو میں سمیٹ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی مدد کتنی بڑی چیز ہے, توجہ کرنا. اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد آئے گی نا, بڑے بڑے گنڈے تم پہ مہربان ہوں گے, بڑے بڑے دشمن تمہارے دوست ہو جائیں گے, بڑے بڑے مخالف تمہارے اپنے ہو جائیں گے. جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتے وہ تمہیں دل میں جگہ دیں گے. اللہ کی مدد. آپ کہتے ہیں لوگ ہمارے اتنے مخالف ہو گئے بس میں جگہ, جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتا وہ رجب میں جا کے غریب نواز کے یہاں پھول پیش کرتا ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو بس میں جگہ نہیں دے رہا ہے وہ وہاں پھول پیش کر رہا ہے, وہ جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے. ابھی ناجائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے؟ غریب نواز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, مشرک بھی ان کی تعظیم کر رہا ہے, اور اللہ نے تجھ سے مدد اٹھا لی کیونکہ تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. بلکہ تجھ سے تو میرے بھائی کوئی اگر یعنی سیاسی لیڈر تیرا دشمن نہ بھی ہو نا, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے دشمن ہیں, اور وہ کیڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اس کو مار ڈالیں, کہ ہم بے نمازی کے وجود کو زمین پہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے چھوڑو اسے, ابھی مہلت دیتے ہیں, جب یہ زمین کے اندر آئے گا پھر اس کو عذاب دیں. یاد رکھیے گا. تو کیڑے آپ کے دشمن. بزرگوں نے فرمایا جو چپل پہنتے ہو چپل لعنت کرتی ہے بے نمازی, جی بستر پہ سوتا ہے بستر لعنت کرتا ہے بے نمازی, جو کپڑے پہنتا ہے کپڑا لعنت کرتا ہے بے نمازی, جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ لعنت کرتی ہے بے نمازی. کیا بے نمازی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو, کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی. جیسے ہم شرابی جواریوں کے پاس اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے نا کہ وہ برے لوگ ہیں, حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. چلیے بات کو وہ سمیٹتے ہوئے کہیں تو سمیٹنا ہوگا. ایک واقعہ سننے ایمان افروز, اللہ کی مدد آ جائے سب مشکلیں ٹل جائے. مشہور واقعہ ہے, شاید سنا بھی ہوگا, لیکن نتیجہ کچھ نکالنا ہے. سنیے. فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا. اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے گھمنڈ سے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا, میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. گھمنڈ دیکھو اس کا. اچھا تو کیا کرو گے؟ تو کہا آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے, کوئی قریب نہ ہے بیوی کے. چلے ٹھیک ہے. جو پیٹ میں آ گئے کہا بیٹی ہو تو زندہ رکھو, بیٹا ہو تو کاٹ دو, مار ڈالو اس کو, مرڈر کر دو اس کو. اور جو پیدا ہو گئے کہا جتنے بچے بھی پیدا ہوئے سال 2 سال میں سب بچوں کو قتل کرو, بیٹیوں کو رہنے دو. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. جتنی عورتیں ماں بن رہی ہے, ہر ماں بننے والی عورت کے ساتھ اپنی ایک دائی مقرر کر دو, جاسوس, بچہ پیدا ہو کر بیٹے. اب اللہ کی شان, حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے, وہاں دائی مقرر تھی. حضرت موسیٰ کی امی جان ایسی تھی کہ ان کے اخلاق, کردار, سیرت, صورت کو دیکھ کے وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہیلی بن گئی.
حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی بہت خوبصورت تھے. ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، یہ یاد رکھنا. ہر نبی خوبصورت تھا، ہر نبی اعلیٰ نسب، ہر نبی اعلیٰ کردار، ہر نبی بے مثال. اپنے زمانے میں ہر نبی بے مثال، اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. بہت خوبصورت تھے. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو دائی نے کہا بکری کا بچہ کاٹو، ہانڈی میں ڈالو. فرعون کو کہہ دو کہ بچہ ہم نے کاٹ کے تیری ہانڈی میں ڈال دیا. قصہ ختم. ڈال دیا، لے گئے، بھوک ہو گیا، قصہ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت ہوشیار تھی. اس نے کہا امی جاسوس گھوم رہے، دائی کا تو میٹر ختم ہو گیا. پہلے مرتا تو اکیلا بچہ مرتا، اب اکیلا بچہ نہیں، ہم چاروں مریں گے. بچہ بھی مرے گا، تم بھی مرو گی، میں بھی مروں گی، یہ دائی بھی مرے گی. کہا بیٹا کیا کریں؟ بولے اس بچے کو گھر سے نکالو. بہن کہہ رہی، ماں کو مشورہ، بہت ذہین تھی، اس بچے کو گھر سے نکالو. ماں نے کہا ہاں نکالنا تو پڑے گا. سوچو ذرا اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جو ایک دن کا بچہ گھر سے نکالے. بچہ 22 سال کا بھی گھر سے نکلے نا تو کتنی تک. پڑھنے بچے جاتے ہیں نا، بچے اگر ہاسٹل میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بھی پڑھتے ہیں، بچے جاتے ہیں تو دل اندر سے دل روتا ہے. اپنے آپ پہ کتنا ہی کنٹرول کرو، بہت عجیب سا لگتا ہے. اور وہاں بچہ گھر سے، ایک دن کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے. بیٹا کیسے نکالیں گے؟ میں لکڑی کا صندوق لاتی ہوں. ٹھیک ہے، صندوق لائی لکڑے کا، اس میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ کو صندوق بند کر دیا. اب بچے کو کہاں ڈالیں گے؟ کہیں بھی جنگل میں رکھیں گے، جس کے ہاتھ لگے گا تو وہ تو کاٹ ہی ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ایک کام کرتے ہیں، بچے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امی، ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی ماں اللہ والی ہوتی ہے. یہ تو 1857 کے بعد کی فکر ہے نا کہ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولویوں تھوڑا سا ہوش کے ناخون لو. جب شرابی کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی گھر میں دیکھا ہے کوئی شریف بچہ پیدا ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو نبی کافر گھروں میں نبی کیسے پیدا؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا لوگوں کو شوق بڑا ہے، بڑا شوق ہے. پتہ نہیں خدا جانے، جس کا کلمہ پڑھتے اسی سے بغاوت ہے. تھوڑا ہوش کے تو ناخون لو. بہرحال یہ عنوان الگ صاحب. ایک جملہ کہہ دوں یہاں، جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، اور صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں چلتا، ابو صالح چاہیے، اور نبیوں ولیوں کے سردار کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. تو جب ولیوں کے سردار کے لیے ام الخیر چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسی رہی ہوگی سرکار آمنہ؟ کروڑوں ام الخیر جس کی کنیزوں میں اس نیت سے کھڑی ہے کہ ایک نظر آمنہ دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اندازہ فرمایا اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ عنوان بھی ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن ایک بات یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے کروں کہ نبی کی ماں حضرت موسیٰ کی ماں اللہ والی تھی. رات کی تاریکی میں صندوق لیا اور صندوق لے کر دریا پہ چلی. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا مجمع پڑھا لکھا ہے، وہ جانیں گے اور سمجھیں گے. سب سے غیر محفوظ چیز اس وقت ہوتی ہے جب وہ دریا میں ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ ہر رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے، لیکن جو چیز دریا میں ڈال دے پتہ نہیں کہاں بہہ کر دریا بہا کر لے جائے گا، کوئی گارنٹی. نبی کی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے خوبصورت بیٹے کو، ایک دن کے بیٹے کو رات میں دریا میں لے جا کر کے ڈال رہی ہے. لیکن جب دریا میں ڈالتے تو حوالے کر دو، اللہ کی امان میں دے دو، اس کو نقصان نہیں ہوتا. جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے اس کو نقصان. میں اتنی مجبور ہوں کہ اپنا بیٹا سنبھال نہیں سکتی، تو میں اپنا بیٹا تیری حفاظت اور تیری امان میں دیتی ہوں، تیری مدد میں دیتی ہوں. اس کی مدد
لیں بارہ. تو پھر کیا ہوا, صندوق کے طرف بڑا فرعون. بڑھنے کے بعد صندوق اٹھائی, کھولا, حضرت موسیٰ منہ میں انگوٹھا ڈال کے چوس رہے ہیں, اسی سے ان کو غذا مل گئی. اللہ کی مدد کی برکت, اللہ کے صندوق پہ بھی روزی دے رہا ہے. اللہ رزاق کیسا لوگوں اللہ کو سمجھو, اس کی شان سمجھو, اس کی عظمت سمجھو. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری, تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا. اور جس کے ساتھ میں 6000 کی نوکری کرتے ہو نا سیٹ, اس کی اتنی غلامی کرتے ہو جتنی اتنا سب کچھ دیا, ذرا اس کے وفادار بن جاؤ. جی حضور سب کے کر رہے, ذرا اس کی بھی جی حضوری کر لو. کہاں سے کہاں, جتنا سیٹوں کی چاپلوسی کرتے ہو نا, اس سے 10% بھی اگر اللہ کی بارگاہ کی وفاداری کر لی نا, تو دنیا تمہاری غلام بن جائے گی. اللہ کو چھوڑ دیا تم. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نامیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سیاسی لیڈر کہتے اچھے دن آئیں گے تو تم یقین کر لیتے ہو اچھے دن اللہ لانے والا ہے. سیاسی لیڈروں پہ ایمان لانے والوں, اللہ پہ ایمان لا کر کے دیکھ لو, پھر دیکھو تمہاری شان کیا ہے. جھوٹے جو جھوٹوں پہ تم یقین کرتے ہو, اللہ پہ قل صدق اللہ, اللہ وہ سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, وہ وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا. بہرحال اس نے صندوق کھولا, کہا یہ وہی بچہ ہے. آسیہ سے کہا وہی بچہ یہ میری حکومت کو خاتمہ ملے گا. آسیہ نے کہا او فرعون, وہ یہ صندوق پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آ رہا, یہ تیرا وہم ہے, خواب و خیال ہے. ارے دیکھ, ہم لوگ لا ولد, لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہم لوگ بانج ہیں, اس کو اپنا بیٹا بنا لو, یہ تانا ختم ہو جائے گا. بیوی نے کہا, فرعون کو بات سمجھ آئی. اب فرعون جو ہے کہتا ہے ہم نے اس کو بیٹا بنا, ہمارے بچے کو دودھ کون پلائے گا. آسیہ تو ماں بنی نہیں تھی, جب ماں بنی نہیں تھی تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی. تو فرعون نے اعلان کیا مصر کی ساری دائیوں کو بلاؤ, وہ میرے بچے کو دودھ پلائے. ساری دائیاں آئی. اب سننا ذرا, ساری دائیاں آئی, جس کی گود میں جاتے منہ پھیر لیتے. دوسرے ایک دن کے موسیٰ ہے, اب دوسری صبح نکلی ہے, منہ پھیر لیتے, نہیں دودھ پیتے. اللہ کہتا ہے یہ سب کافر تھی, تو ہم نے موسیٰ پر کافر دائیوں کو حرام کر دیا. توجہ, ہائے ہائے ہائے. موسیٰ تو ایک دن کے موسیٰ, اور پتہ ہے کہ کافر کا دودھ نہیں پینا چاہیے. توجہ, ذرا غور تو کریں. حضرت موسیٰ کافر کا دودھ نہیں پیتے, تو جانے موسیٰ کافر کے پیٹ میں 9 مہینے تک کیسے رہ سکتے ہیں. نبی کی ماں کو کافر کہنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اور ایک بات, حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا, دودھ نہیں پیا. ایک جملہ اور عرض کر دوں, شان موسیٰ یہ ہے کافر کا دودھ نہیں پیتے, اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے جس کا پی لیتے ہیں اس کو کافر رہنے نہیں دیتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی ہے, نبی نے جس کا دودھ پیا, چاہے ایک ہی بار پیا, اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ایک بار جس کا دودھ پی لے اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے. جس کو نبی امی جان کہتے ہو, اس آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی. ایسے میں جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہلے سے موجود تھی. فرعون سے کہتی ہے, فرعون یہ سب دائیاں, کسی کا دودھ نہیں پیا تیرے بچے نے. ایک ایسی دائی کو میں جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہوتے ہیں نا, جو کسی کا دودھ نہیں پیتے, وہ اس کا پی لیتے ہیں. فرعون نے کہا اگر اس کا دودھ پی لیا میرے بچے نے, اس کو بھی انعام دوں گا, منہ مانگا تجھے بھی انعام دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی گئی, امی چلو بھیا مل گیا ہے, فرعون کے دربار میں ہے. جو کاٹنا چاہتا تھا وہ پالنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور جب دربار میں آئی حضرت موسیٰ کی امی, فرعون نے دیا, میرے بچے نے اگر تیرا دودھ پیا منہ مانگا انعام دوں گا. جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے, اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پر کے دل پر الہام فرمایا, کہا موسیٰ کی ماں, تو نے یہ بچہ میری امان میں دیا تھا, میری حفاظت میں دیا تھا, میری مدد میں دیا تھا. دیکھ جو چیز ہماری امان میں دے دی جاتی ہے ہم اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں, کس انداز سے مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں, میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں. اور موسیٰ کی ماں نے جب دودھ پلانا شروع کیا, حضرت موسیٰ نے پینا شروع کیا. فرعون کہتا ہے دودھ پلایا کرو اور روزانہ اپنی رقم لے جایا کرو. بتایا جا رہا ہے اپنے پاس رکھتی اپنی حفاظت میں,
خطرے میں رہتا ہماری امان میں دے دیا. دیکھو کیسی حفاظت کر رہے ہیں, دشمن پال لیں. میرے بھائیوں یہ جو مدد اور اللہ کی امان ہے بغیر نماز کے نہیں مل سکتی. آئیے نا نماز کی پابندی کریں. جیسے وہ گنڈا حضرت موسیٰ کو پالنے پہ مجبور ہو گیا تھا, یہ دنیا کے ہتھیارے, یہ دنیا کے قاتل تمہیں بھی پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اللہ کی مدد تو طلب کرو, اور اللہ کی مدد نماز کے بغیر نہیں آ سکتی. مسلمانوں ایک جملہ کہہ کے بات اب اینڈ کر دوں. لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے دن اچھے آ جائیں. میں کہتا ہوں سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی بجائے مسجد بھرو تحریک شروع کر دو. سڑکوں پہ بھیڑ کرنے کی بجائے مسجد میں فجر میں بھیڑ کرنے لگ جاؤ, تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی زندہ باد زندہ باد.